बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 12 अक्टूबर है, दिन है पीर का और साल 2020। आज एक इंतहाई अहम खबर आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइसा के अदालती बेंच ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी करके तलब कर लिया। इस वीडियो में आप नाज़रीन को मैं ये बताने वाला हूँ कि दरअसल ये मुकदमा था क्या, इस मुकदमे में वज़ीर आज़म इमरान खान को क्यों नोटिस जारी किया गया, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होंगे, कितना ये संगीन मुकदमा है जिसे इमरान खान साहब को फेस करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ इसी मुकदमे से जुड़ी कुछ और अहम मालूमात भी हैं जो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये मालूमात जो मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आपको किसी भी नेशनल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया पर सुनने या पढ़ने को नहीं मिलेंगी। इसके साथ साथ आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उमर रबाब चांडियो केस में मफरूर मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर सिंध पुलिस पर बरहमी का इजहार किया। तलख रिमार्क्स जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए हैं। इस मुकदमे की समाअत का अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौन सा मुकदमा ज़ेर समाअत आया, जिसमें जस्टिस काजी फाइसा के अदालती बेंच ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी करके तलब किया है। इस मुकदमे की नाज़रीन तफसीलात कुछ यूँ है कि एक ये प्राइवेट मुकदमा था प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट का। अगर जस्टिस काजी फाइसा का जो कमरा अदालत नंबर 4 है, उसकी काज लिस्ट का अगर जायज़ा लिया जाए, उसे पढ़ा जाए, तो उनके पास तमाम जो केसेस आज समाअत के लिए लगे हुए थे वो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से मुतल्लिक़ थे। जब सीरियल नंबर 3 का केस आया तो इस मुकदमे में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जानिब से एक दरख्वास्त जस्टिस काजी फाइसा के सामने रखी गई, जिसमें ये इस्तदा की गई जस्टिस काजी फाइसा के अदालती बेंच से कि इस मुकदमे में जो वकील हैं प्राइवेट पार्टी के अहमद अवैस, दरअसल उसे हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल पंजाब बना दिया गया है। चूँकि अहमद अवैस एडवोकेट जनरल पंजाब बन चुके हैं, तो लिहाजा इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी किया जाए और अहमद अवैस के जो पुराने क्लाइंट हैं उन्हें अपना मुतबादल वकील करने के लिए अदालत जो है वो कुछ वक्त दे, जिस पर अदालत ने इस तमाम मामले का असखुद नोटिस लिया। पाकिस्तान बार कौंसिल को नोटिस जारी किया गया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया गया और एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी करके तलब किया गया। 1 घंटे के लिए इसके मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन जस्टिस काजी फाइसा का ये कहना था कि एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस इस मुकदमे में तो पेश नहीं हुए, लेकिन कन्वेंशन सेंटर में एक सियासी इज्तिमा था, वकला की एक तकरीब का इनेकाद किया गया, उसमें वो शरीक हुए, लेकिन यहाँ पर आज अदालत में पेश होकर उन्होंने अपना कोई मौक़िफ़ देना गवारा नहीं किया। इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हर फ़र्द के, हर शख्स के वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान साहब जो है किसी एक सियासी पार्टी के वज़ीर आज़म नहीं रहे। जब से वो वज़ीर आज़म का मनसब इमरान खान साहब ने संभाला है, अब वो किसी एक जमात के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के हर शख्स के, हर फ़र्द के वज़ीर आज़म हैं। वक्फ़े के बाद जब अदालती कार्रवाई दोबारा से इसका आगाज़ हुआ तो एडिशनल एडवोकेट जनरल कासिम अली चौहान जो है वो अदालत में पेश हुए। उनसे अदालत ने ये इस्तफसार किया कि अहमद अवैस इस मुकदमे में क्यों पेश नहीं हुए, जिस पर कासिम अली चौहान की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि 29 जुलाई को हुकूमत पंजाब की जानिब से अहमद अवैस को एडवोकेट जनरल पंजाब बना दिया गया, जिस पर जस्टिस काजी फाइसा ने यह कहा कि 2 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन इस मुकदमे में अहमद अवैस ने, चूँकि वो एडवोकेट जनरल पंजाब बन चुके हैं, तो अपना जो उनका क्लाइंट है उससे मुतबादिल वकील करने के सिलसिले में किसी किस्म की उनकी जानिब से मदद फराहम नहीं की गई। क्योंकि अदालत के अल्फाज कुछ हो सकते हैं, लेकिन मैं एक अवामी अंदाज में आपके साथ ये तमाम तफसीलात आप नाज़रीन के सामने रख रहा हूँ। जिसके बाद जस्टिस काजी फाइसा ने कासिम अली चौहान से ये भी पूछा कि आपको एडवोकेट जनरल पंजाब क्यों नहीं बनाया गया, अहमद अवैस तो पहले भी रिज़ाइन दे गए थे, क्या वो रिज़ाइन देने के बाद उन्हें दोबारा से एडवोकेट जनरल पंजाब बनाया गया है? जिस पर कासिम अली चौहान ने यह बताया कि मेरी उम्र अभी 45 साल से कम है, एडवोकेट जनरल पंजाब बनने के लिए या किसी भी सूबे का एडवोकेट जनरल बनने के लिए आपकी 45 साल उम्र होनी चाहिए, तो मेरी तो 45 साल उम्र नहीं है। उन्होंने बताया कि अहमद जमाल सुखेरा जो अहमद अवैस से पहले एडवोकेट जनरल पंजाब थे वो रिज़ाइन कर गए थे, उसके बाद दोबारा से हुकूमत पंजाब की जानिब से अहमद अवैस को एडवोकेट जनरल पंजाब लगाया गया है। जस्टिस काजी फाइसा ने कासिम अली चौहान से ये पूछा कि अहमद जमाल सुखेरा क्यों अपने मनसब से रिज़ाइन दे गए थे, क्या इसकी कोई वजूहत आपको मालूम है? जिस पर कासिम अली चौहान ने यह बताया कि मुझे वजूहत का नहीं मालूम, लेकिन मौजूदा जो पंजाब के एडवोकेट जनरल पंजाब हैं वो अहमद अवैस हैं। इसके बाद जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से उनसे ये इस्तफसार किया गया कि वकला का एक इज्तिमा हुआ कन्वेंशन सेंटर में, इसमें एडवोकेट जनरल पंजाब भी मौजूद थे, इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद थे। ये बताया जाए कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान
اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں یا پرائیویٹ کیپیسٹی میں اس قسم کا وکلا کا ایک مخصوص گروپ کا چاہے وہ لائر فورم کا اجتماع کیوں نہ ہو، کیا وزیر اعظم عمران خان اس میں شرکت کر سکتے تھے؟ کیا اس اجتماع میں شرکت کر کے وزیر اعظم عمران خان نے جو قدم اٹھایا ہے، جو اقدام کیا ہے، کیا وزیر اعظم عمران خان نے یہ قدم درست اٹھایا ہے یا غلط اقدام وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اٹھایا گیا ہے؟ اس قسم کے سوالات جسٹس قاضی فائصہ کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے پوچھے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائصہ نے یہ بھی کہا کہ ہم اس مقدمے میں وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس جاری کریں گے، اور جو انہوں نے وکلا کی تقریب سے ایک مخصوص وکلا کے گروپ کے ساتھ انہوں نے شرکت کی اس تقریب میں، اس حوالے سے ان سے جواب مانگا جائے گا، ان کا موقف لیا جائے گا۔ دراصل میرے خیال سے عدالت کے ذہن میں کچھ یوں تھا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان پاکستان بار کونسل یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یا پنجاب بار کونسل، سندھ بار کونسل کی کسی تقریب میں شرکت کرتے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان پر اس قسم کا ایلیگیشن نہیں لگ سکتا کہ وہ کسی وکلا کے مخصوص گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن اس قسم کی اگر نیشنل لیول کی باڈی کی، وکلا کی باڈی کی یا صوبائی لیول کی باڈی میں شریک ہوں گے تو وزیر اعظم عمران خان کے منصب کے اوپر کسی قسم کا آبجیکشن جو ہے وہ نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ قاسم علی چوہان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ہر سیاسی جماعت کے مختلف ونگز ہوتے ہیں، پولیٹیکل ونگز ہوتے ہیں، لائرز کے ونگز ہوتے ہیں، اور آئین کا آرٹیکل 17 جو ہے سیاسی جماعتوں کو اس قسم کے اجماع کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس پر جسٹس قاضی فائصہ نے یہ کہا کہ اگر کسی پرائیویٹ ہوٹل میں یہ تقریب کا انعقاد کیا جاتا اور وزیر اعظم عمران خان اس میں شرکت کرتے، چاہے پرائیویٹ کیپیسٹی میں چاہے وہ اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں، تو یہ اعتراض جو ہے وہ عدالت کی جانب سے نہیں اٹھائے جاتے، چونکہ یہ تقریب ایک ایسی جگہ پر کی گئی جس کی جو اخراجات ہیں وہ ٹیکس پیئر کے ٹیکس کے پیسوں کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس لیے عدالت کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائصہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو منصب ہے یا وزیر اعظم پاکستان کا جو منصب ہے اتنا کم نہیں ہے کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں۔ وزیر اعظم جو بھی بنے اس کے بعد وہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اس نے پورے ملک کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، سنبھالنا ہوتا ہے۔ آگے چل کے جسٹس قاضی فائصہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو بھی اسی تقریب میں بیٹھا ہوا دیکھا گیا تھا۔ آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں، بلکہ یہ ایڈیشنل جو سیکرٹری ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رفاقت حسین شاہ کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ احمد اویس بھی اس تقریب میں موجود تھے، چونکہ چند ہفتوں کے بعد پنجاب بار کونسل کے انتخابات ہونے والے ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اس انتخابات کے چیف الیکشن کمشنر ہوں گے، تو لہٰذا ان کی جانب سے وکلا کے ایک مخصوص گروپ کے ساتھ بیٹھ کر اس تقریب میں شرکت کرنا ان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے، ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بہت سارے سوالات جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں جب ایک چیف کمشنر پنجاب بار کونسل کا چیئرمین اس قسم کی تقریب میں شرکت کرے گا۔ جسٹس قاضی فائصہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ احمد اویس اضافی جو قسم کی جو سرگرمیاں ہیں اس میں تو اپنی شرکت کو یقینی بنا رہے ہیں، لیکن عدالت میں وہ نہیں آ رہے، اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا منصب سنبھالنے کے بعد احمد اویس کو اس قسم کی تقریبات میں شرکت کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے تھا۔ جسٹس قاضی فائصہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کنونشن سینٹر جو ہے وہ کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں کے ساتھ یہ ادارہ چلایا جاتا ہے، اور پاکستان میں میڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کہا کہ بڑی شدید قسم کی سینسرشپ جو ہے پاکستان میں ہے، اور یہ بھی کہا جسٹس قاضی فائصہ نے کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کا کوئی جج کسی وکلا کے مخصوص پینل کے لیے کسی تقریب کا فنکشن کا اہتمام کرتا ہے، انعقاد کرتا ہے، تو کیا کسی جج کو اس قسم کا فنکشن ارینج کرنے کی اجازت ہے؟ جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب قاسم علی چوہان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ جتنے بھی سوالات جسٹس قاضی فائصہ کی جانب سے پوچھے جا رہے تھے، ہیزیٹیشن کا مظاہرہ کیا گیا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے۔ وہ کیوں ہیزیٹیٹ کر رہے تھے وہ تفصیلات بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جسٹس قاضی فائصہ نے یہ پوچھا کہ آپ کی مرضی ہے، چاہے جو کریں، کیا یہ بتا دیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نہیں ہے، کیا وہ کسی مخصوص گروپ کے وزیر اعظم ہیں؟ کیا آپ وزیر اعظم عمران خان کے اس اقدام کو درست سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں؟ جس پر قاسم چوہان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ میں پولیٹیکل اپوائنٹی نہیں ہوں، نہ ہی میں نے اس تقریب میں شرکت کی تھی، لیکن میری ہیزیٹیشن کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہی ہے کہ میں نے ایک تو شرکت نہیں کی اس تقریب میں، دوسرا میں پولیٹیکل اپوائنٹی نہیں ہوں، لیکن آئین کا یہ معاملہ بھی ہے اور اس کے اوپر اٹارنی جنرل کا موقف آنا چاہیے، کیونکہ میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہوں، میں اس معاملے پر کوئی رائے جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ میری اپنی ذاتی اوپینین تو ہو سکتی ہے لیکن لیگل اوپینین نہیں دے سکتا، جس پر جسٹس قاضی فائصہ کی جانب سے کہا گیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر گواہی دینی پڑے اپنے والدین کے خلاف تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے، تو آپ اپنی ذاتی رائے بتا دیں۔
لیکن اس پر بھی انہوں نے کہا اس قسم کا گول مول قسم کا جواب دیا جس پہ جسٹس قاضی فائز مطمئن نہیں ہوئے، جس پر جسٹس قاضی فائز نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ کیا یہ اقدام وزیر اعظم کا درست ہے، کیا ریاست کے وسائل کو وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ غلط استعمال نہیں کر رہے۔ ناظرین یہاں پر تھوڑا سا وقفہ لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کیونکہ اذان جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو ناظرین مختصر کرتے ہیں، آج کی عدالتی کارروائی کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا اور آج کا عدالتی حکم نامہ ڈکٹیٹ کرنے کے بعد اس مقدمے کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا ہے۔ کیا وزیر اعظم عمران خان پیش ہوں گے؟ جو نوٹس وزیر اعظم عمران خان کو جاری کیا گیا اس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان اصالتاً یا وکالتاً یعنی کہ اپنے وکیل کے ذریعے بھی اس مقدمے میں پیش ہو سکتے ہیں۔ اتنا کوئی سنگین مقدمہ نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، کیونکہ عدالتی آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس مقدمے میں آئین کی تشریح کی جائے گی۔ کیا وزیر اعظم پاکستان چاہے وہ جو بھی ہو اس قسم کے مخصوص اگر کوئی گروپ کی کوئی تقریب ہوتی ہے اس میں شرکت کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ آج جسٹس قاضی فائز کے عدالتی بینچ نے اس مقدمے میں اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کیا ہے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی نوٹس جاری کیا ہے اور حکم نامے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ چونکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا یہ ذاتی طور پر معاملہ ہے تو دراصل جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس کے جو سینئر ترین ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہوں گے وہ آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہوں۔ انچارج کنونشن سینٹر کو بھی نوٹس جاری کر کے یہ تفصیلات مانگی گئی ہیں کہ اس تقریب کی کیا باقاعدہ طور پر کوئی پہلے سے اجازت لی گئی تھی، اور اگر اجازت لی گئی تھی تو کیا اس تقریب میں کنونشن سینٹر کے استعمال کرنے پر کسی قسم کے کوئی اخراجات جو ہے وہ جمع کرائے گئے تھے یا کسی قسم کے اخراجات ادا نہیں کیے گئے؟ یہ تمام تفصیلات بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے طلب کر لیے گئے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مقدمہ تو ضرور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اوپن ہوا ہے، لیکن کسی قسم کی سنگین قسم کی کارروائی وزیر اعظم عمران خان کو فیس نہیں کرنا پڑے گی۔ لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کارروائی کو صرف آئین کی تشریح کی حد تک جو ہے وہ محدود رکھے گی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو سپریم کورٹ میں رباب چانڈیو کیس کی سماعت ہوئی، جس میں آج پولیس کی جانب سے یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ عدالت کی جانب سے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، آخری موقع دیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی مفرور ملزمان جو ہے پولیس گرفتار کرنے میں ناکام ہوئی۔ اس رپورٹ پر چیف جسٹس آف پاکستان نے سندھ پولیس پر تشویش کا اظہار کیا، برہمی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ کیا ملزمان پولیس اور ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا حیدرآباد پولیس کی ساری نفری بیکار ہو چکی ہے؟ پولیس کے بڑے بڑے افسران ملزمان کے سامنے، مفرور ملزمان کے سامنے بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ پولیس افسران تو دفتروں سے باہر نکلتے نہیں، تو کس طرح سے اس قسم کے جو سنگین جرائم میں ملوث ملزمان ہیں، مفرور ملزمان ہیں، انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ ڈی آئی جی حیدرآباد نعیم شیخ پر عدالت نے ان کی سخت سرزنش کی، جس پر انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے جگہ تو دیکھی ہے لیکن کبھی ملزمان کے پیچھے نہیں کیا، یعنی کہ پولیس اپنی کوتاہی کی خود اعتراف کر رہی ہے آج عدالت میں۔ جس کے بعد عدالتی سماعت میں وقفہ کیا گیا اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ وقفے کے بعد دوبارہ اس مقدمے کی سماعت کریں گے تو سندھ پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے مکمل طور پر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ عدالتی وقفے کے بعد جب دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوئی تو عدالت کی جانب سے ڈی جی ایف سی بلوچستان کو نوٹس جاری کیا گیا کہ یہ بتایا جائے کہ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے سلسلے میں جو ایف سی ہے بلوچستان وہ کیوں سندھ پولیس کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہی، اس کو مدد فراہم کیوں نہیں کر رہی۔ ڈی جی رینجر سندھ کو بھی نوٹس جاری کیا گیا کہ ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے ڈی جی رینجر کی جانب سے اپنی جو سروسز ہیں وہ سندھ پولیس کو ایکسٹینڈ کیوں نہیں کی جا رہی، اور آئندہ سماعت پر اسی مقدمے میں آئی جی سندھ کو بھی ذاتی حیثیت میں عدالت کی جانب سے طلب کر لیا گیا ہے، اور عدالتی آرڈر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ مہلت دینے کے باوجود سندھ پولیس مفرور ملزمان جو کہ تہڑے قتل کیس کے ملزمان ہیں، جو قتل کی واردات کرنے کے بعد فرار ہو چکے ہیں، آج تک پولیس ان مفرور ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں، اور جتنی بھی کوششیں پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہیں وہ ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو یہ ناظرین آج کے ہماری دوسری خبر کی تفصیلات ہوگی، تو آپ ناظرین سے جاتے جاتے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ آج کل کچھ دعاؤں کی زیادہ ضرورت مجھے محسوس ہو رہی ہے، اور میری بھی آپ ناظرین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں بھی رکھے، آپ کو صحت بھی دے، آپ کو ترقی بھی دے۔ تو اجازت چاہوں گا ناظرین، اللہ حافظ۔